अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। प्लीज़ आप लोग फ़ैन की आवाज़ को इग्नोर करें और नॉवेल एंजॉय करें। अरीश शाह का नॉवेल शुरू करते हैं। तुझसे ही मेरी सांसों का सफ़र। अरे मामा आए ना, आप बाहर क्यों खड़ी हैं? मामा को अपने कमरे में आते देखकर खुर्रम ने उनसे कहा था। थोड़ी देर पहले तैमूर मेरे पास आया था और वो मुझे बता रहा था कि उस दिन तुम्हें ये लगा कि किचन में गैस का सिलेंडर इनायत ने खुला छोड़ा है और उसने तुम्हें मारने की कोशिश की। मामा दरवाज़ा बंद करते हुए उसके पास आकर बैठी थी। मुझे ऐसा लगा नहीं था मामा, मुझे यकीन है उसने ऐसा करने की कोशिश की है। वो मुझे मारना चाहती हैं। आपको पता है, जब मुझे दर्द हो रहा था मैं चीख रही थी। वो साइड पर खड़ी होकर हंस रही थी मेरी हालत पर। आपको नहीं पता उसने किया है ऐसा। मैंने तैमूर भाई को भी बताया, शेरियान को भी बताया, लेकिन कोई मेरी बात पर यकीन ही नहीं कर रहा। वो उनकी तरफ देखते हुए उन्हें बताने लगी थी, जबकि वो नफ़ी में सर हिलाती उसके हाथ थाम चुकी थी। देखो बेटा, मेरी बात कान खोल कर सुनो। मैं समझ सकती हूँ कि तुम इनायत को पसंद नहीं करती। इनायत के साथ जो ताल्लुक़ तुम्हारा बना है उसमें पसंद करने जैसा कुछ भी नहीं है। कोई भी लड़की सौतन बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन ये भी तो देखो कि ये सिर्फ़ चंद दिन का रिश्ता है जो ख़त्म हो जाएगा। तुम इसको बेकार में अपने सर पर सवार कर रही हो। मामा उसके हाथ पकड़े हुए बोल रही थी, जबकि वो बेयकीनी से अपनी माँ को देख रही थी। आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं सिर्फ़ इनायत को पसंद नहीं करती, इसीलिए मैं उस पर झूठा इल्ज़ाम लगा रही हूँ। मामा, आपको लगता है कि मैं ऐसा कर सकती हूँ? बेशक उसके साथ मेरा ताल्लुक़ वैसा नहीं है जैसा बाकी सब के साथ है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि मैं उस पर कोई झूठा इल्ज़ाम लगाऊंगी। और आपको लगता है कि मैं इतना बड़ा झूठ बोलूँगी उसके बारे में? वो हंस रही थी जब मैं तकलीफ़ से रो रही थी। वो पास खड़ी मेरे मेरे पर हंस रही थी। आप मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं कर रही हैं? आपको अपनी बेटी से ज़्यादा उस लड़की पर यकीन है। वो बेयकीनी से अपनी माँ को अपनी सफाई देने की कोशिश कर रही थी। देखो बेटा, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। बस शेरियान ने मुझे कहा है कि मैं तुमसे कहूँ कि जब तक ये मामला हल नहीं हो जाता, इनायत यहाँ से चली नहीं जाती। तब तक खुदा के लिए उन सब चीज़ों को नॉर्मल लो। वो तुम्हारा शौहर है और सारी ज़िंदगी उसने तुम्हारे साथ रहना है। खुदा का शुक्र है कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ हमारा। वो बेचारी अकेली है, बिन माँ बाप की बच्ची है, रिश्ते नाते कभी देखे ही नहीं हैं। उसने वो यहाँ आई है चंद दिन के लिए, उसे यहाँ रहने दो। तुम इस घर की बेटी हो, तुमने ही रहना है हमेशा यहाँ। वो अभी बोल ही रही थी कि कमरे का दरवाज़ा खुला। शेरियान को अंदर आते देखकर ताई अम्मी ने बात ख़त्म कर दी थी। कोई मेरी बात का यकीन नहीं कर रहा। सबको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। कोई भी मेरी बात पर भरोसा नहीं कर रहा। सबको लग रहा है कि वो अच्छी है, लेकिन वो अच्छी नहीं है। मैं सच कह रही हूँ। वो हंस रही थी। कोई मुझ पर भरोसा ही नहीं कर रहा। कैटी, अगर आज तुम होती तो शायद तुम मुझ पर भरोसा करती।
وہ کیٹی کی تصویر کے سامنے بیٹھی مایوسی سے بول رہی تھی۔ یہ وہی کیٹی تھی جو شریان نے اسے لا کر دی تھی، لیکن شریان کے جانے کے بعد بابا نے اسے دیکھ لیا تھا۔ تھوڑی بہت ڈانٹ پڑی تھی لیکن بات سنبھل گئی تھی، اور پھر تقریباً 7 ماہ کے بعد کیٹی اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ وہ بہت زیادہ بیمار ہو گئی تھی اور اس کے مرنے پر وہ کتنا روئی تھی اسے خود بھی یاد نہیں تھا۔ اس کی تو حالت خراب ہو گئی تھی۔ 1 ہفتے تک وہ ہاسپٹل میں بیمار پڑی رہی۔ یہ شریان کا پہلا تحفہ تھا جو محبت میں اس نے اسے دیا تھا۔ وہ کتنی خوشی سے اس کے ساتھ رہتی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس کا شریان اس کے ساتھ ہو، اسی کے ساتھ رہتے ہوئے ہی تو اس کے دل میں اس شخص کے لیے محبت پیدا ہوئی تھی جو آج اس پر یقین ہی نہیں کر رہا تھا۔ ایک غیر لڑکی کے لیے وہ اسے جھوٹا سمجھ رہا تھا۔ تم یہاں بیٹھی ہو، دیکھو میں تمہارے لیے کیا لے کر آئی ہوں۔ تمہیں نوڈلز بہت زیادہ پسند ہے نا؟ سوچا میں تمہارے لیے نوڈلز بنا کر لاتی ہوں اور تم سے دوستی کر لیتی ہوں۔ وہ جو آرام سے تصویر ہاتھ میں پکڑے اس سے بات کر رہی تھی، عنایت کے آ جانے سے اسے گھور کر رہ گئی۔ پلیز میرے سامنے یہ ڈرامے بازیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور تم کس کی اجازت سے میرے کمرے میں آئی ہو؟ جاؤ یہاں سے ابھی فوراً۔ اور وہ غصے سے اسے دیکھتے ہوئے بولی تو عنایت پریشانی سے اسے دیکھنے لگی۔ ریلیکس خرم، کیا ہو گیا ہے؟ تم اتنا پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ دیکھو میں اتنے مزے کے نوڈلز بنا کر لائی ہوں، تم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ یہ ساری ڈرامے بازیاں تم جا کر میرے گھر والوں کے سامنے کرو۔ تم کتنی پانی میں ہو میں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں۔ گیٹ لاسٹ۔ وہ غصے سے دھاڑی تھی جب شریان کمرے میں داخل ہوا۔ خرم، یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ وہ تمہارے احساس سے تمہارے لیے کچھ لے کر آئی ہے اور تم الٹا اسے باتیں سنا رہی ہو۔ کم از کم کسی کی محنت کی تو قدر کرو۔ اور میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے کچھ بھی کرنے کی، تو پھر کیوں اٹھا کر لے آئی ہو کسی کو؟ اگر تمہاری محبت کی قدر نہیں ہے تو کوئی زبردستی کسی کے دل میں اپنے لیے محبت جگانے کی کوشش کر رہی ہو۔ شریان، میں صرف اس کی غلط فہمی کو دور کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اسے لگتا ہے اسے تکلیف میں دیکھ کر مجھے خوشی ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ خرم، وہ میں نے نہیں کیا تھا۔ وہ سلنڈر گیس ملازمہ کی غلطی کی وجہ سے کھلا چھوٹ گیا تھا اور اس نے اپنی غلطی کو قبول بھی کر لیا ہے۔ آؤ میں تمہیں خود اس کے پاس لے کر چلتی ہوں، وہ خود تمہیں بتائے گی۔ وہ اس کے طرف بڑھنے لگی تھی جب شریان نے اسے پیچھے ہی روک دیا۔ مجھے تم پر یقین ہے عنایت، کسی اور کے یقین ہونے یا نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا۔ تم جاؤ یہاں سے، اس کا دماغ پہلے ہی خراب ہے، وہ غصے سے خرم کو دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ بدگمانی کی دیوار اتنی بلند کر چکی تھی کہ اسے لگ رہا تھا کہ عنایت اسے جان سے مارنے کی کوشش کرے گی۔ میں نے تمہیں کہا نا، تمہیں کسی طرح کی کوئی صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جاؤ یہاں سے، اپنا کام کرو۔ اور ویسے بھی تم آج ہاسپٹل کیوں نہیں گئی؟ وہ خرم کو اس کی حال پر چھوڑتا عنایت کو اپنے پیچھے باہر آنے کا اشارہ کر چکا تھا، جبکہ وہ ایک نظر خرم کو دیکھتی کمرے سے نکل گئی تھی۔
جب سے آپ نے مجھے بتایا ہے کہ خرب یہ سوچ رہی ہے کہ میں نے اسے جان سے مارنے کی کوشش کی ہے، میرا دماغ بری طرح سے ڈسٹرب ہو گیا ہے۔ کچھ بھی کرنے کا دل نہیں کر رہا۔ کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ میں ایسا کچھ کر سکتی ہوں؟ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اس سے سوال کرنے لگی تھی۔ دیکھو عنایت، خرب کو غلط مت سمجھنا۔ فی الحال وہ مینٹلی بہت ڈسٹرب ہے۔ وہ جو سوچ رہی ہے اس کی باتوں کو اہمیت دینے کی ضرورت نہیں۔ اسے خود ہی آہستہ آہستہ احساس ہو جائے گا کہ وہ غلط فہمی کا شکار ہے، اور مجھے ایسا کچھ بھی نہیں لگتا، کیونکہ میں جانتا ہوں میری دوست بہت اچھی ہے۔ چلو اب جلدی سے جانے کی تیاری کرو۔ ابھی تمہاری ہوم جاب شروع ہوئے 3-4 دن نہیں ہوئے اور میڈم کی چھٹیاں شروع ہو گئی۔ میں خود تمہیں ہاسپٹل چھوڑ کر آؤں گا۔ میں چلی جاؤں گی۔ ہاسپٹل ہے کوئی چھوٹی بچی نہیں میں جو بہانے بازیاں کروں گی۔ اس نے بات کو مذاق کر رخ دیا تھا، جس پر وہ بھی ہنس دیا۔ کھانا کھا لو بیٹا، تم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ اپنے لیے نہ صحیح اپنے بیبی کے لیے تو کھاؤ۔ تمہاری چھوٹی سی ضد اسے نقصان پہنچا سکتی ہے۔ ماما اس کے لیے کھانا لے کر آئی تھی، جبکہ وہ غصے سے منہ پھیر گئی۔ مجھے کچھ بھی نہیں کھانا، جا کر اپنی چہیتی کو کھلائیں۔ ویسے بھی آپ کی بیٹی تو وہ ہے، یقین تو آپ اسی پر کرتی ہیں۔ وہ غصے سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھیں، جبکہ ان کی چھوٹی سی بیٹی اس طرح ناراض ہوتی انہیں بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ اگر وہ کسی اور بات پر ان سے خفا ہوتی تو یقیناً وہ اسے مناتی، پیار سے اسے سمجھاتی کہ جو وہ سوچ رہی ہے ویسا نہیں ہے، لیکن اس کی باتیں تو انہیں خود ہی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ فی الحال میں کوئی فضول بحث نہیں کرنا چاہتی بیٹا، کھانا کھاؤ۔ وہ اس کے سامنے کھانا رکھتے ہوئے ذرا سختی سے بولی تو وہ بھی سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ جو بھی بھوک تو اسے بھی لگ رہی تھی۔ ہاں یہ تو بہت مزے کا بنا ہے، آپ نے بنایا ہے؟ وہ پہلا نوالا لیتے ہوئے ان سے بولی تو وہ مسکرا دی تھیں۔ یہ تمہارے لیے عنایت بنا کر گئی ہے۔ بچی ہر چیز کا خیال رکھتی ہے۔ اب دیکھو تمہارے کھانے پینے کا خیال کس طرح سے رکھ رہی ہے۔ بیٹا وہ بری نہیں ہے، صرف تم غلط فہمی کا شکار ہو۔ ماما خود اپنے ہاتھوں سے اسے کھانا کھلاتے ہوئے کہنے لگی تھی، جبکہ اس کا موڈ بری طرح سے خراب ہوا تھا۔ عنایت کا بنایا ہوا کھانا اسے کھلایا جا رہا تھا، جبکہ وہ جانتی بھی تھی کہ اسے وہ لڑکی کتنی بری لگتی ہے۔ بس ہو گیا میرا، مجھے اور نہیں کھانا، اس نے 2-3 نوالے ہی لے کر منع کر دیا تھا۔ چپ چاپ کھانا کھاؤ، بہت برداشت کر لیا تمہارے نخرے۔ اس بچی نے کتنی محنت سے تمہارے لیے بنایا ہے، تم جانتی ہو یہ پریگننٹ لیڈی کے لیے کتنا اچھا ہوتا ہے۔ وہ تمہاری ڈائٹ کا پراپر خیال رکھ رہی ہے، اور خبردار جو اب تم نے مستی کی۔ ماما اسے ڈانٹتے ہوئے زبردستی کھانا کھلانے لگی تھی، جبکہ ماما کی ڈانٹ سن کر اس نے 2-3 نوالے اور لیے ہی تھے کہ اسے قح شروع ہو گئی۔ وہ جلدی سے اٹھ کر واش روم میں بھاگی تھی۔ حالت اس کی کافی خراب ہو چکی تھی۔ اب خدا کے لیے خرب، یہ مت کہنا کہ تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے عنایت نے کھانے میں ایسا کچھ ملا دیا ہے۔ وہ اپنی ماں کو کچھ کہنے ہی والی تھی جب وہ اسے ٹوک گئی۔ مجھے تو ایسا ہی لگ رہا ہے ماما اس لڑکی کا بس چلے تو مجھے جان سے مار ڈالے۔ یہ کھانے میں نہ اس نے ضرور کچھ نہ کچھ ایسا ملایا ہے
وہ جو پہلے ہی وومٹنگ کر کے بے حال ہو رہی تھی اپنی ماں کی بات پر غصے سے بولی، جبکہ ماما سر پکڑ کر رہ گئی تھیں۔ اس لڑکی کو سمجھانا ان کے بس سے باہر تھا۔ صبح سے شام ہو چکی تھی لیکن اس کی وومٹنگ رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اس کی حالت بگڑتی چلی جا رہی تھی۔ ماما تو پریشان ہو گئی تھی کہ اس نے ایسا بھی کچھ نہیں کھایا جس کی وجہ سے اس کی حالت اتنی خراب ہو جائے، لیکن آج تو جیسے پانی کو بھی قبول کرنے سے اس کا جسم انکار کر چکا تھا۔ اس کی حالت بگڑتی چلی جا رہی تھی۔ ماما نے پریشانی سے اسے ہاسپٹل لے جانا بہتر سمجھا تھا۔ عنایت خرم کو اتنی بری حالت دیکھ کر خود بھی پریشان ہو گئی تھی۔ وہ اپنی ایک ساتھی ڈاکٹر کے پاس اسے لے کر گئی تو اس نے یہی کہا کہ جو چیز اس نے کھائی ہے وہ اس کے لیے اچھی نہیں تھی۔ حالانکہ کسی بھی پریگننٹ لیڈی کی ڈائٹ میں ایسی چیزیں شامل کرنے سے اس کی بیبی پر اچھا اثر پڑتا ہے، لیکن خرم پر برا اثر پڑ رہا تھا۔ وہ پریشان تھی کہ کہیں خرم نے خود ہی تو کچھ ایسی چیزیں نہیں کھا لی جس کی وجہ سے اس کی حالت اتنی زیادہ خراب ہو گئی ہے، کیونکہ عنایت نے اسے ایسا کچھ بھی نہیں دیا تھا جس سے اس کی حالت خراب ہو۔ اب وہ کہیں مزید اس سے بدگمان نہ ہو جائے۔ دیکھا آپ نے، ڈاکٹر نے کہا کہ جو چیزیں میں نے کھائی ہے صبح سے تو میں نے صرف وہ عنایت بی بی کا بنایا ہوا کھانا ہی کھایا ہے، اسی کی وجہ سے میری حالت خراب ہوئی ہے۔ اب تو آپ لوگوں کو یقین آ گیا نا کہ وہ لڑکی میرا بھلا نہیں چاہتی۔ خرم، اب خدا کے لیے بات کا بتنگڑ مت بناؤ۔ اب تم ٹھیک ہو، ڈاکٹر نے تمہاری بہتری کے لیے جو کرنا تھا کر دیا، اور اب ہم گھر واپس جا رہے ہیں۔ عنایت کا کوئی قصور نہیں ہے، اس نے وہی کیا جو ایک اچھی ڈاکٹر کو کرنا چاہیے۔ تم فضول میں ہر بات کو اس پر لے کر جا رہی ہو۔ کوئی اور ڈاکٹر ہوتی تو بھی تمہیں ڈائٹ کے لیے وہی چیزیں کھانے کے لیے دیتی جو عنایت دے رہی ہے، تو خدا کے لیے اس کی ہر بات کو اپنے سر پر سوار کرنا بند کرو، اور شریان کے سامنے کچھ بھی مت کہنا، وہ پہلے ہی تمہیں لے کر پریشان ہے۔ کیا مطلب ہے آپ کا کہ میں اپنے شوہر کو یہ بھی نہ بتاؤں کہ ان کی دوسری بیوی میرے بیبی کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا کر رہی ہے؟ وہ تو غصے میں آ گئی تھی اپنی ماں کی بات سن کر۔ وہ چاہتی تھی کہ شریان کو اس بارے میں پتہ ہی نہ چلے۔ بس کر دو خرم، اس نے تمہارے بیبی کو نقصان پہنچانے کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ اپنی غلط فہمیوں کی دیوار کو اور بلند مت کرو۔ آخر تم چاہتی کیا ہو؟ ماما غصے سے بولی تھی۔ ان کی بیٹی شاید ضرورت سے زیادہ ہی بدتمیز ہو گئی تھی۔ طلاق چاہتی ہوں میں اس لڑکی کی، شریان سے۔ نہیں برداشت کر سکتی میں کسی اور کو اپنے شوہر کی زندگی میں۔ پتہ چل گیا آپ کو کہ کیا چاہتی ہوں میں، وہ غصے سے کہتی کمرے سے نکل گئی تھی، جبکہ ماما تو اس کی بدتمیزی پر پریشان ہو گئی تھی۔ مطلب وہ صرف طلاق کے لیے عنایت پر ایسے بے بنیاد الزام لگا رہی تھی، انہیں اپنی بیٹی سے ایسی امیدیں ہرگز نہ تھیں۔ شام ہو چکی تھی، سب لوگ گھر واپس آ چکے تھے۔ شریان اس کی طبیعت خرابی کے بارے میں جان کر اپنی ناراضگی ایک طرف رکھتا کمرے میں آیا تو وہ بیڈ پر منہ پھلائے بیٹھی تھی۔ خرم میری جان، کیا ہوا تھا تمہیں؟ اتنی زیادہ طبیعت خراب کر لی تم نے؟ اب کیسا محسوس کر رہی ہو؟ وہ اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار بناتا
اس کے گالوں کو چومتے ہوئے اپنی ساری ناراضگی ختم کر گیا۔ جیسی بھی ہوں، آپ کو کون سا میری کوئی پرواہ ہے، جا کر اپنا کام کیجیے یا پھر اپنی دوسری بیوی کے ساتھ وقت گزاریں۔ ابھی بھی اسی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے نا آپ؟ وہ غصے سے اسے گھورتے ہوئے بولی تو وہ ہنس دیا۔ ہاں، اسی کے پاس بیٹھا ہوا تھا، پوچھ رہا تھا کہ میری بیوی اور اس کی بیبی کے لیے کون سی چیزیں بیسٹ رہے گی، کیونکہ جو ڈائٹ اس نے پہلے لکھ کر دی وہ تمہارے لیے نقصان دہ تھی۔ تمہاری طبیعت زیادہ خراب نہ ہو، اسی لیے اب آگے کی احتیاط پوچھ رہا تھا اس سے۔ اس نے سچ بیان کیا تھا۔ اس سے کیوں پوچھ رہے تھے؟ دنیا میں اچھے ڈاکٹر مر گئے ہیں کیا؟ اور ویسے بھی وہ کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، ابھی اس کو ڈاکٹر بننے میں وقت لگے گا، اس لیے بہتر ہوگا کہ آپ کسی اچھے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں۔ اس کا بس چلے تو یہ تو ویسے بھی سب کچھ خراب کر دینا چاہتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے میری حالت خراب کیوں ہوئی تھی؟ کیونکہ اس نے مجھے کھانے میں کچھ ایسا ملا کر دیا تھا جو میری ہیلتھ کے لیے اچھا نہیں تھا۔ اور ڈاکٹر نے یہ بات سامنے کہی ہے، لیکن مما کو تو میری کسی بات پر یقین ہی نہیں ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ میں ان کی چہیتی سے جیلس ہو کر اس پر الٹے سیدھے الزام لگاتی ہوں۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولی تو شریان مسکرا دیا تھا، کیونکہ وہ یہ بات کبھی بھی قبول نہیں کرنے والی تھی، لیکن حقیقت یہی تھی کہ وہ سچ میں عنایت سے جیلس ہو رہی تھی۔ لیکن اس وقت وہ اسے مزید ہوا نہیں دے سکتا تھا، اسی لیے اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے اس سے بات کرنے لگا تھا تاکہ وہ تھوڑا بہتر محسوس کر سکے۔ اور سچ یہی تھا کہ شریان سے باتیں کر کے وہ اب پہلے سے کافی بہتر تھی۔ اللہ حافظ۔